अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो एक खौफनाक नावल 16वां साल का किस्सा और सिलसिला चल रहा है और आज उसकी अगली किस्त पेश खिदमत है। जैसा कि पिछली किस्त में हमने देख लिया था कि शबर मियाँ के माँ बाप पहुँच गए थे और लेकिन उसके खिलाफ साजिश करने वालों का कुछ भी नहीं बना था। तो उसके बाद चलते हैं आगे। यूं वक्त गुजरता रहा। शबर मियाँ के दूसरे बहन भाई भी यहाँ पहुँच गए और चूंकि नवाब साहब खुद उनके पुष्पनाह थे, फिर भला उन्हें क्या मुश्किल होती। एक से एक अच्छी जिंदगी गुजारने लगा और वक्त आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। लेकिन शबर मियाँ के बाप को सख्त हैरत थी कि आखिर ये लोंडा इतना बड़ा हकीम कैसे बन गया। बात तो कुछ नहीं थी, वो खुद के उनके भी ऐश हो गए थे, सारी जिंदगी मुश्किल में गुजारी थी और अब उस सारी जिंदगी का हासिल मिल रहा था। ऐश और इजरत घर की गुलामी थी, खूब मजे से जिंदगी गुजारते। बाकी नवाब साहब का सिलसिला भी बहुत उम्दगी से चल रहा था। फिर एक दिन बेगम नवाब को कुछ ख्याल आया और उन्होंने मौजूद अली खान से कहा, नवाब साहब एक बात अर्ज करना चाहती हूँ। अर्शाद फरमाई, क्या बात है। अल्लाह ने आपको सेहत अता की और मेरा सुहाग कायम रहा, ये सारी बातें जाहिर हैं। मेरे लिए बात खुशी है, लेकिन ये गम जो दिल को खाए जाता है पीछा नहीं छोड़ता। क्या बात है बेगम। अल्लाह का अता किया हुआ सब कुछ तुम्हारे पास मौजूद है, हाँ लेकिन हमारे घर के आंगन में कोई फूल नहीं खिला, बेगम साहबा ने कहा। और नवाब साहब खुद भी अफसुर्दा हो गए। दर हकीकत वो भी बे औलाद थे और अल्लाह ने अभी तक औलाद उन्हें अता नहीं की थी। कहने लगे, हाँ अल्लाह के हुक्म में किसी को क्या दखल हो सकता है। यहीं से तो उसके कुदरत का एहसास होता है कि हर चीज़ अता कर दे और जो ना देना चाहे वो इंसान के बस से बाहर हो। हम उसकी मर्जी में कैसे दखल अंदाज हो सकते हैं। वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मर्जी का इलाज भी कराया जाता है। मर्ज, जी हाँ, बुजुर्गों का कहना है कि बे औलादी भी कभी कभी किसी मर्ज के नतीजा में होती है। आप जो भी कहना चाहती हैं जरा साफ साफ कहिए कि हमारी समझ में आए। हकीम शबर मियाँ जहन में आते हैं, हकीम बेगम साहबा ने कहा। और नवाब मुअज्जम अली सोच में डूब गए। थोड़ी देर के बाद बोले, आपकी बात समझ में तो आ रही है, मगर मसला कुछ ऐसा है कि थोड़ी सी शर्म महसूस होती है। बहरहाल हम उनका एहतराम भी करते हैं और फिर लेकिन खैर कोई हल निकाल लिया जाएगा। फिर नवाब साहब ने अली अहमद से उसका तज़किरा किया। अली अहमद मियाँ, एक ख्याल दिल में है, अगर आप तायद करें। क्या हुजूर, अली अहमद ने कहा, ये तो आपको पता है कि हम लावलद हैं और ना सिर्फ हमें बल्कि बेगम साहिबा को भी औलाद की ख्वाहिश है। वैसे तो हम अल्लाह ताला के हुक्म के खलूस दिल से कायल हैं, लेकिन वो जो कहा जाता है ना कि इंसान को अपनी कोशिश भी जारी रखनी चाहिए। अगर इस सिलसिले में हकीम शबर मियाँ से रजू किया जाए तो कैसा रहेगा। कोई और बात होती तो हम खुद भी उनसे मुद्दा दिल जहर कर देते, लेकिन मामला कुछ ऐसा है कि शर्म महसूस होती है। हजूर का हुक्म सर आंखों पर, मैं जो हूँ आप मुतमिन रहे। मैं हकीम शबर मियाँ से खुद बात करता हूँ। यही हम भी चाहते थे, मौजम अली साहब ने कहा। और फिर अहमद अली ने जो ही मौका पाया हकीम शबर मियाँ से मिले। हकीम साहब के बिला एक अर्ज करना चाहता हूँ। जी अली अहमद साहब फरशाद फरमाइए। हकीम साहब कहने लगे, एक बहुत ही आम मसला है, राजदारी शर्त है। कहने की जरूरत नहीं, आप बेतकान फरमाइएगा। वो असल में इस बात को आपको इल्म है कि नवाब मौजूम अली लावल्द है। जी हाँ, वाकई ऐसा तो है। और कहा जाता है कि हिकमत में हर शय का इलाज मौजूद है। शबर मियाँ फिर घबराने लगे। असल बात वही थी, खुद तो बेचारे कुछ जानते नहीं थे, बस गुड़िया के सहारे कारोबार जिंदगी चल रहा था। हर लम्हे इस खौफ में शिकार रहते थे, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। अल्लाह ने इज्जत अता की थी, कुछ से कुछ बन गए थे, लेकिन बस जरिया भी अलग ही बनाया था। कुछ लम्हे सोचने के बाद बोले, सीधी सीधी बात है हकीम साहब, आप इलाज फरमाइएगा। वो कोशिश करना ही इंसान का फर्ज है। वैसे तो हम जरूर कोशिश करेंगे किबला अली अहमद साहब, लेकिन इतना आप भी जानते हैं कि हम खुद भी लावालद हैं और हमारी बेगम दुलारी बेगम बांझ हैं। अगर इतना मुकम्मल इलाज मुमकिन होता तो हम करते। देखिए मैं भी कोशिश की बात कर रहा हूँ, आप कोशिश तो करें। जरूर हम इसलिए में कोशिश करेंगे, आपको इतला देंगे। वैसे तो हर मर्ज का इलाज गुड़िया बता दिया करती थी और हकीम साहब की जड़ी बूटियों की शीशों से हर तरह का इस्तेफादे हासिल होते थे। लेकिन ये मामला ऐसा था कि इस मासूम सी बच्ची से कुछ कहा भी नहीं जा सकता था। हाँ अगर वो खुद ही कुछ कह दे तो ठीक है, समझ में नहीं आया इस सिलसिले में उससे क्या बात करें। फिर एक दिन मजबूर होकर गुड़िया के सामने ही पहुंच गए। गुड़िया बेटे, हकीम साहब को तुमने हकीम साहब बनाया और हर मर्ज का इलाज बताती रहती हो। जरा ये तो बताओ कि नवाब साहब की तकदीम औलाद है या नहीं, या ऐसी कोई दवा जो उनके लिए कारआमद हो। गुड़िया पथराई हुई खामोश बैठी रही थी। बेटे कोई जवाब तो देना होगा इन्हें। लेकिन गुड़िया ने कोई जवाब नहीं दिया।
حکیم صاحب نے ہر طرح کے جتن کر لیے، لیکن اس سلسلے میں کوئی جواب انہیں نہیں مل سکتا تھا۔ مایوس ہو گئے، بہت بار کوشش کی، لیکن گڑیا کا چڑا سپاٹ ہی رہا۔ اپنی مرضی سے بولتی تھی، کچھ کہنا ہو تو کہا، ورنہ خاموش رہتی تھی۔ تنہائیوں میں اس کی آوازیں سنائی دیتی تھی، لیکن اس سلسلے میں تنہائی میں بھی کوئی آواز نہ ابھری۔ تو حکیم صاحب مایوس ہو گئے، اور پھر علی احمد صاحب نے جب ان سے سوال کیا تو حکیم صاحب نے معذوری اظہار کرتے ہوئے کہا، نہیں قبلہ، ہم ایسی کوئی دریافت نہیں کر سکے۔ ایک بات کہوں شبن میاں، یہ نواز صاحب کی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، دعا ہمارے پاس کوئی نہیں۔ حکیم صاحب نے صاف صاف کہہ دیا، اور علی احمد نے مایوسی سے یہ بات معظم علی کو بتائی، اور نواب معظم علی نے بیگم صاحبہ کو۔ بیگم صاحبہ مایوسی سے خاموش ہو گئی تھیں، لیکن علی احمد صاحب کو اس بات پر غصہ آیا تھا۔ حکیم صاحب کی کوشش کرنی چاہیے تھی، سب کچھ تو دیتے رہتے ہیں، اور انہوں نے ٹکا سا جواب دے دیا۔ کچھ ناپسند آئی تھی یہ بات۔ پھر ایک دن علی احمد گھوڑے پر سوار ایک ویران سے علاقے سے گزر رہے تھے، دوری بستی کو کام تھا، وہاں سے واپس آ رہے تھے۔ ایک جگہ انہوں نے آگ جلتی ہوئی دیکھی، ہلکی ہلکی سردی ہو رہی تھی، اور جس علاقے سے وہ گزر رہے تھے وہ ایک ویرانہ تھا۔ علی احمد صاحب کو احساس پیدا ہوا کہ ویرانے میں کسی نے آگ روشن کر رکھی ہے۔ یہاں تو دور دور تک پتھریلی چٹانیں بکھری ہوئی تھیں، اور کسی انسان کا ایسی جگہ قیام کرنا ممکن نہیں تھا۔ پھر یہ آگ کیسی ہے؟ تجسس نے سر ابھارا تو گھوڑے کا رخ اس جانب کر دیا، اور پھر ڈوبتی شام اور ابھرتی رات میں انہوں نے الاؤ کے گرد دو آدمیوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ یہ غالباً ہندو سادھو تھے، ان کے لباس سے ہی اندازہ ہوتا تھا۔ گردن میں موٹی موٹی مالائیں پڑی ہوئی تھیں، اور اوپری بدن پرہنا تھا۔ آگ کے پاس بیٹھے ہوئے آگ تاپ رہے تھے۔ علی احمد کو دیکھ کر دونوں نے گردنیں اٹھائیں۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، گرو دیکھو کوئی آیا ہے۔ جانتے ہیں کون ہے؟ کون ہے گرو؟ ریاست کا دیوان ہے۔ ہماری طرف کیوں آیا ہے گرو؟ یہ معلوم کرنے کے یہاں اس ویرانے میں کون بیٹھا ہے۔ گرو کیا کہیں اس سے؟ اس کے دل میں ایک آرزو ہے، ویسے اپنا انداتا کا وفادار ہے، اور وفاداری بہت اچھی چیز ہوتی ہے۔ آرزو کیا ہے گرو؟ چیلے نے پوچھا۔ بس انداتا کے ہاں اولاد نہیں ہے، اور یہ بیچارہ چاہتا ہے کہ مالک کے دل کی یہ آرزو پوری ہو جائے۔ تو گرو کا یہ آرزو پوری ہوگی؟ چیلے نے سوال کیا، اور گرو نے خاموشی اختیار کر لی۔ بولتے نہیں ہو گرو؟ لیکن گرو پھر بھی نہیں بولا۔ ادھر علی احمد سکتے میں رہ گیا۔ یہ دونوں بالکل اجنبی لوگ تھے، پہلے کبھی نوابپور میں دیکھا تک نہیں گیا، اور ویسے بھی سادھو سن تھے، اور دونی مارے بیٹھے تھے۔ علی احمد پتھرایا وہ کھڑا رہا، پھر وہ گھوڑے سے نیچے اتر گیا، اور ان دونوں کے پاس پہنچا۔ کیا بات ہے؟ کیوں آئے ہو؟ آپ کون لوگ ہیں، اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سادھو ہیں، زمین تو کسی اور کی ہوتی ہے، تمہیں کیا ہمیں یہیں سے بھگانا چاہتے ہو؟ ارے نہیں سادھو مہاراج، بولے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر آپ ایسے بڑے لوگ تو بس بس بڑا نہ کہنا ہمیں گالی ہے ہمارے لیے، اور بہت پہنچے ہوئے سادھو معلوم ہوتے ہیں۔ کہیں نہیں پہنچے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ آپ نے ہمارے دل کی بات کیسے جان لی؟ سادھو سے یہ سوال کر کر رہا ہے۔ نہیں واقعی آپ نے مجھے بہت متاثر کر لیا ہے، اس حکیم کی طرح جو کچھ بھی نہیں جانتا اور دودھ والے کا بیٹا ہے۔ علی احمد کی آنکھ بار حیرت سے پھیل گئی۔ یہ تو واقعی کمال کی بات ہے، یہ لوگ اتنا جانتے ہیں۔ علی احمد وہیں بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کہا، سادھو مہاراج، جب دل کی بات جانتے ہو تو کوئی حل بھی بتائیے اس کا۔ کیوں نوکر ہیں تیرے، کیا ہمیں بھی خریدنا چاہتا ہے اس حکیم کی طرح؟ نہیں میں بھلا آپ کو کیا خرید سکتا ہوں، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ حکیم صاحب نے منع کر دیا ہے، اور کہا ہے اولاد نہ ہونے کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ حکیم کے پاس نہیں ہوگا، وہ سسرا جانتا ہی کیا ہے، تو کیا آپ کے پاس ہے؟ اگر ہے بھی تو تجھے کیوں بتائے؟ نہیں سادھو مہاراج، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ ارے واہ، چلنا ہوگا؟ کہاں چلنا ہوگا؟ ہم تو کہیں نہیں جائیں گے بابا، بس تمہارے من کی بات ہے، کچھ کریں یا نہ کریں۔ سادھو مہاراج بہت مہربانی ہوگی آپ کی، میں آپ کے ایسے نہیں چھوڑوں گا، آپ جو مانگیں گے آپ کو دوں گا۔ جا جا، جو ہم مانگے وہ تمہیں کیا دے گا؟ کوشش کروں گا سادھو مہاراج، لیکن آپ بس میں آپ سے کیا کہوں، آپ نے میرے دل میں امید کی شمع روشن کر دی ہے۔ چلے جی گرو مہاراج، کیا کہتا ہے گرو مہاراج؟ آدمی اچھا معلوم ہوتا ہے، وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن یہ کر نہیں پائے گا۔ میں سب کچھ کروں گا، آپ کہہ تو دیکھیں۔ پہلے تو ہمیں ایک بات کا وچن دے حکیم، حکم دے مہاراج، جو کچھ کہیں گے اپنے من میں رکھے گا، بات کبھی باہر نہیں جائے گی۔ دل سے وعدہ کرتا ہوں گرو مہاراج، اگر تو نے اس بات کو پورا نہ کیا تو اندھا ہو جائے گا۔ تو سمجھ رہا ہے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہوگا؟ علی احمد کانبا رہ گیا۔ اس نے کہا، نہیں گرو مہاراج، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سے ہونے والی بات کبھی کسی سے نہیں کہوں گا۔ تو پھر سن، جو ہم کہہ رہے ہیں اسے غور سے سن، اور یہ بھی سن لے، اگر تو چاہتا ہے کامیاب ہو تو پھر تجھے وہ کرنا پڑے گا جو ہم کہہ رہے ہیں، اگر تو نے نہ کیا تو کوڑی ہو جائے گا۔ علی احمد کی جان نکل گئی تھی، لیکن کچھ دیر وہ خاموش رہا، پھر اس نے کہا، لیکن مہاراج، آپ نے بھی کچھ کیا ہی نہیں ہے۔
بول ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کر لے گا، اگر نہ کر پائے تو نہ پوچھ، کیا وہ ایسا کام ہے گرو مہاراج جو میں نہ کر سکوں؟ نہیں ایسا کام نہیں ہے، یعنی آپ کے خیال میں اسے کر سکتا ہوں؟ ہاں کیوں نہیں؟ تو بھائی ٹھیک ہے بتا دیجیے۔ وہ جو حکیم ہے نا اس کے ہاں ایک لڑکی ہے، حکیم چھبر میاں کے ہاں، ہاں جو اس کی بیٹی نہیں ہے۔ آپ گڑیا کی بات کر رہے ہیں، وہ گڑیا ہو یا چڑیا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی لڑکی ہے اس کے پاس، ہاں مہاراج تو اسے یہاں لے کر آئے گا۔ میں لے کر آؤں؟ ہاں تو پھر ہم بتائیں گے کہ اس کے بعد تجھے کیا کرنا ہے۔ اور گرو مہاراج اب اس لڑکی کا کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے، وہ تیرے پاس واپس کر دی جائے گی اور اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ گرو مہاراج میں پوری کوشش کروں گا، مگر بات بتائیے، ہاں پوچھ، کیا اسے چوری چھپے یہاں لانا ہوگا؟ یہ تو جائے اور تیرا کام، اگر سب کو بتا کر تو بلا اسے یہاں کیسے لا سکتا ہے؟ کون کہے گا کہ اس سے لے جا؟ وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں کسی کو مدد لوں تو؟ وہ تیرا کام ہے، ہمارا نہیں۔ گرو مہاراج نے کہا اور علی احمد کو سوچتا رہا، پھر بولا اور آپ مجھے یہیں ملیں گے مہاراج؟ ہاں، اور اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، یعنی ہو سکتا ہے مجھے یہاں لانے میں دیر ہو جائے، اس کی چنتا نہیں، گرو نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے مہاراج، لیکن آپ مجھے یہیں ملیں ورنہ میرا حال خراب ہو جائے گا۔ جب تک تو دوبارہ آ کر ہمیں یہ نہیں بتا دے گا کہ تو کامیاب ہوا ہے کہ نہیں، ہم تیرا انتظار کریں گے اور تجھے یہ بات بتانی ہوگی۔ ہاں اس کا میں وعدہ کرتا ہوں، کامیاب ہونے کی پوری پوری کوشش کروں گا، لیکن اگر ناکامی بھی ہوئی تو آپ کو بتا دوں گا اس بارے میں۔ ٹھیک ہے تو پھر مجھے اجازت۔ کیا اگر اپنے مالک کا اتنا ہی وفادار ہے تو ہمیں بھی مدد کرنے کے لیے پوری طرح آمادہ ہے۔ علی احمد گھوڑے پر سوار ہوا اور واپس چل پڑا، لیکن اس کے ہوش اڑے جا رہے تھے۔ اس بات میں اس سے کوئی شک و شبہ نہیں رہا تھا کہ شادو برحال تھے کام کے لوگ، لیکن باقی جو کام کرنا تھا اس کے لیے خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پر پتہ نہیں یہ لوگ کیا کریں گے۔ اس بچی بہت خوبصورت تھی اور بہت ہی پیاری، اور لوگ سبھی اسے پسند کرتے تھے، لیکن بہرحال اگر نواب موزم علی کا یہ کام ہو جائے تو اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ اس نے آخری فیصلہ کر لیا۔ علی احمد کی راتوں کی نیند خراب ہو گئی تھی، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ احساس تو ضرور تھا کہ سادھو نے اس بچی کو بلا وجہ ہی اسے پاس بلایا ہوگا، بیچاری کو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ ایسے وہ باکمال سادھو تھے اور اس کے دل کی بات جان گئے تھے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچی کو کیسے وہاں لے جایا جائے؟ کیم شبر سے اگر ذکر بھی کر لے تو بات بگڑ جائے گی، کیم شبر کبھی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ علی احمد نے خود بھی دیکھا کہ وہ بچی کو کس طرح چاہتے ہیں اور پیار کرتے ہیں، پھر کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ رات بھر سوچتا رہا، پھر ذہن میں ایک تدبیر آئی اور اس نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا، اس کوشش کو آزما کر دیکھے گا۔ لیکن شبر میاں کی حقیقت تو سامنے آ چکی تھی۔ والد بزرگوار کو بھی کئی بار علی احمد کے حکم میں کے علم میں آ چکے تھے اور ان کی شخصیت کا بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ اس وقت وہی ایک ایسی شخصیت جو علی احمد کے لیے کارآمد ہو سکتی تھی۔ چاچے اس نے دوسرے دن فرزند خان پر نظر رکھی اور اس وقت فرزند خان اپنے گھر کے دروازے سے ٹہلتے ہوئے باہر نکلے تھے، اور تھوڑے فاصلے پر علی احمد انہیں جا لیا اور آواز دی، خان صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ رکیے ذرا بات سنیے۔ فرزند خان رک گئے۔ علی احمد بہت بڑی شخصیت کا مالک تھا، فرزند خان کو بھی اب ساری باتیں معلوم ہو چکی تھی، چنانچہ فرزند خان نے جھک کر سلام کیا۔ کہاں چل دیے خان صاحب؟ بس ایسے ہی چہل قدمی کے لیے نکلا تھا، آپ سے کام تھا، ذرا آئیے۔ جی حضور فرمائیے، مجھے محل میں بلا لیا ہوتا، ہم تو خادم ہیں آپ کے۔ نہیں کوئی بات نہیں، آپ بزرگ ہیں خان صاحب، کئی دن سے سوچ رہا تھا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، کچھ باتیں کانوں تک پہنچی تھی، آپ کی شخصیت اتنی اچھی ہے کہ میرا دل چاہا کم از کم آپ سے ایک بار بات تو کروں۔ علی احمد نے ساتھ لے کر چل پڑا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک باغ تھا، باغ میں داخل ہو کر اس نے کہا، بیٹھیے فرزند خان صاحب، سبز گھاس پر بیٹھنا صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ جی ہاں، میں اکثر ادھر نکل آتا ہوں۔ فرزند خان نے پوچھا، خان صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا۔ جی ضرور فرمائیے، کیا آپ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں؟ میرے بارے میں؟ ہاں جی ہاں حضور۔ سمجھا نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کہیں کہ فرزند خان صاحب کے پاس پائی پلے کچھ بھی نہیں ہے، بس شبر میاں پر پڑے ہوئے ہیں سارے بیوی بچوں کے ساتھ۔ جی فرزند خان میں حیرت سے بولے، جی ہاں، باقی وہ میرا بیٹا ہے، میری اولاد ہے، لوگوں کی زبان تو بند نہیں کر سکتے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ فرزند خان اچھے خاصے ہاتھ پاؤں رکھتے ہیں، خود بھی اگر کچھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس طرح تو ہاتھ پاؤں چھوڑ کر تو بیٹھنا نہیں چاہیے۔ مگر شبر میاں نے تو ایسا کبھی نہیں کہا۔ ہاں حکیم صاحب کی زبانی تو کبھی ایسی بات نہیں سنی، لیکن میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ سے کہنا ضروری سمجھتا ہوں، اگر آپ برا نہ مانے تو میں اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ کیسی مدد دیوان صاحب؟ اور علی احمد نے جیب سے کچھ نوٹوں گھڑیاں نکالی اور انہیں فرزند خان سامنے رکھتے ہوئے کہا، آپ چاہیں تو یہ رقم کما سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ میں آپ کو نقد دے رہا ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ مگر کیوں؟ مجھے کوئی کام کرنا ہوگا۔ جی کام کرنا ہوگا؟ اگر ایسی بات ہے میں خود بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہونا پسند کروں گا، آپ بتائیے مجھے کیا کرنا ہے؟ سوچ لیجیے خان صاحب، آپ شک و شبہ کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن میں ایک بات کو آپ کو بتا دوں، جو کام میں آپ کو سپرد کرنے والا ہوں، اس سے نہ تو آپ کو کوئی نقصان پہنچے گا اور نہ کسی اور کو۔
اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے ایک بار بتائیے تو صحیح کیا کام ہے؟ اور آپ مجھ سے کوئی سوال بھی نہیں کریں گے، یہ نہیں پوچھیں گے کہ ایسا میں کیوں چاہتا ہوں، لیکن جو میں آپ سے کہہ چکا ہوں وہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ آپ بے دھڑک ہو کر فرمائیے۔ ایک بچی رہتی ہے آپ کے ہاں، آپ لوگ شاید اسے گڑیا کہتے ہیں، ہاں کیا وہ بچی آپ سے مانوس ہے؟ وہ تو بہت پیاری بچی ہے، مجھ سے مانوس ہو چکی ہے، آپ کے ساتھ کہیں آتی جاتی ہے؟ جی ہاں۔ آپ کو اس کے بارے میں کوئی حقیقت معلوم ہے؟ تھوڑی بہت۔ کیا حقیقت ہے؟ صرف اتنی ظاہر ہے کہ وہ شبر کی بیٹی نہیں ہے اور اسے کہیں سے مل گئی تھی۔ کچھ لوگ ملے ہیں مجھے جن کا خیال ہے کہ وہ اس بچی کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہاں کیا اس کے والی وارث؟ نہیں، وہ تو اس کے والی وارث نہیں ہے، بس ایسے ہی تذکرہ ہو گیا تھا تو انہوں نے یہ بات کہی۔ اچھا تو پھر میں چاہتا ہوں کہ شبر میاں کو اس کا علم نہ ہو کس بات کا، یہی جو آپ سے کہہ رہا ہوں۔ آپ بے دھڑک فرمائیے۔ بچی کو لے کر ان کے پاس چلنا ہے، ذرا وہ اسے دیکھیں گے اور صرف اپنا یہ صبح دور کر لیں گے کہ کیا یہ وہی لڑکی ہے۔ اس کے بعد بس اس کے بعد آپ واپس آ جائیں گے اسے لے کر، بس اتنی سی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی کام ہے نہیں؟ تو میرا حضور یہ رقم جو آپ مجھے عطا فرما رہے ہیں وہ یہ سمجھ لیجیے یہ چھوٹے سے کام کا صلہ ہے۔ اتنا بڑا فرزند نے حیرت سے کہا، نہیں آپ اسے بڑا نہ کہیں، اصل میں بہت دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے یہ بات کروں، تو اب موقع مل گیا تو میں نے سوچا چلیے اس سے فائدہ حاصل کر لیا جائے۔ ویسے بھی آپ ایک غیرت مند آدمی ہیں اور کوئی غیرت مند آدمی بلا وجہ کسی مدد قبول نہیں کرتا۔ یہ بہت زیادہ ہے، افسر خان نے کہا۔ آپ اسے تو رکھ لیجئے لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی احسان نہیں ہے، وہ لوگوں سے میری شناسائی ہے اور وہ اس بات کا خواہشمند ہے۔ شبر میاں سے کہہ نہیں سکتا تھا، نہ جانے کیا سوچے بیچارہ، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے یہ کام لوں۔ میرے خیال ہے میں یہ کام آسانی کر دوں گا۔ کب کرنا ہے ہمیں یہ کام؟ آپ فرمائیے۔ میں بچے کے ساتھ ٹہلتا ہوا باہر نکلاتا ہوں، آپ لوگوں کو بلا لیجیے۔ وہ یہاں نہیں آئیں گے، ہمیں تھوڑا سا چلنا ہوگا۔ اب ایسا کریں کہ وقت کا تعین کر لیں، وہ گرا وقت پر آپ بچی کو اپنے ساتھ لے کر آئیں، بعد میں آپ کو بتا دوں گا کہ ہمیں کہاں چلنا ہے۔ بہتر ہے میں یہ کر لوں گا، دوپہر کو 1 بجے میں یہاں باغ میں پہنچ جاؤں گا۔ فسنت خان واپسی چلے اور اس آئے، کوئی بات ہی نہیں تھی، لیکن جیب میں نوٹ بھرے ہوئے تھے اور ان نوٹوں کا تصور انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا۔ چھوٹا سا کام اور اس کا اتنا بڑا معاوضہ، کوئی ایسی ویسی بات بھی نہیں۔ علی احمد کوئی برا آدمی نہیں ہے اور نواب معظم علی کا دیوان ہے، ویسے بھی اگر حکم دیتا تو انہیں اس کے حکم کی تعمیل کرنا پڑتی۔ چنانچہ اگر ایسا اس کے تعاون حاصل ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں۔ چاہے انہوں نے وقت مقرر پر گڑیا کو ساتھ لیا اور ٹہلتے ہوئے باہر نکل آئے۔ گڑیا نے مانی کے نگاہوں سے اسے دیکھا تھا اور جانے کیوں فرد خان کو احساس ہوا تھا کہ بچی کی آنکھوں میں کوئی خاص بات ہے۔ گھر سے نکل انہوں نے کہا، گڑیا بیٹے ہمارے ساتھ سیر کرنے چلو گی؟ جواب میں گڑیا تنی انداز میں مسکرا دی۔ کیوں، کیا بات ہے، کیا سوچ رہی ہو؟ لیکن گڑیا کسی بات کا جواب تو دیتی نہیں تھی۔ فرد خان اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے باغدہ پہنچ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے علی احمد کو دیکھا جو ان کا انتظار کر رہا تھا۔ علی احمد کے پاس ایک اور گھوڑا بھی تھا جس پر اس نے فضل خان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور فضل خان کو گھوڑے پر بٹھانے کے بعد وہ خود بھی پشت پر سوار ہو گیا اور اس کے بعد دونوں چل پڑے۔ فضل خان کے دل میں عجیب سا احساسات جاگ رہے تھے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا تھا۔ گھوڑے تیز رفتاری سے دوڑ رہے تھے، پر جانے کتنی دیر تک گھوڑے دوڑتے رہے۔ دوپہر کی دھوپ چل بلا رہی تھی اور گڑیا خاموشی سے فضل خان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر دفتن ہی یوں ہوا کہ فضل کا گھوڑا ٹھوکر کھاتے کھاتے بچہ علی احمد ساتھ چل رہا تھا۔ فتح خانے میں مشکل تمام گھوڑے کو سنبھالا اور ویسے بھی کوئی ماہر سوار نہیں تھے، گرتے گرتے بچے تھے۔ فرد خان کا بھی گھوڑا رک گیا، لیکن اس کے بعد جو انہوں نے منظر دیکھا اور قابل یقین تھا۔ گڑیا گھوڑے پر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس کے دونوں پیر کئی کئی گز لمبے ہو گئے تھے اور آگے جا کر زمین پر جا ٹکے تھے۔ گھوڑا زور لگا رہا تھا لیکن ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ پھر اچانک ہی گڑیا نے فضا کی طرف دیکھا اور اس کے حلق سے ایک کھرکتا ہوا کہکا نکلا۔ فضل خان اور احمد کے ہوش اڑ گئے، یہ قابل یقین منظر تھا۔ پھر گڑیا ان لمبے پیروں کے ساتھ کھڑی ہو گئی، وہ گھوڑے کے قد سے کئی فٹ اونچی تھی اور فرد خان کی دشت بھری چیخ نکل گئی۔ علی احمد کا گھوڑا بری طرح بھاگا تھا اور فرد خان کے گھوڑے سے گر پڑے تھے۔ وہ جیسے ہی نیچے گرے ان کا گھوڑا پلٹ کر بھاگ نکلا اور وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گڑیا کو دیکھنے لگے جو اب اپنے کئی کئی گز لمبے پیروں سے تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی اور تھوڑی دور جا کر وہ نگاہوں سے غائب ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کے لیے دیکھتے رہیے میرے اس چینل کو اور جڑا رہیے میرے چینل کے ساتھ۔ انشاءاللہ پھر اس سے اگلی قسط کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔